Suno FM Kashmir Network. Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253239। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे ए जगह स्पेस देंगे अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का जो दिन है वो किस तरह से गुजर है, किस तरीके से आप दिन जो है वो अपना गुजार रहे हैं और छुट्टियां स्पेशली छुट्टियां आप किस तरीके से, जितने भी देखने वाले मेरे सुन रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं खास तौर पर जिनको छुट्टियां हैं वो किधर से मेरा प्रोग्राम इस टाइम देख रहे हैं। मोस्टली लोग जो है वो मूव कर गए गाँव की तरफ जहाँ पर वो रहते हैं। और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो शहरों में जस्ट पढ़ने के लिए आते हैं, काम काज के लिए आते हैं। वैसे जो उनका मुस्तकिल जो ठिकाना है वो गांव है, गांव में रहते हैं। गांव में खेती बाड़ी करना, उनकी सब चीज़ें जो उनके रिलेटिव्स होते हैं वो सारे गांव में होते हैं। और एक बड़ा एक अच्छा टाइम है, आप उसको अच्छे तरीके से उस टाइम को जो है वो वाइजली जो है वो आप स्पेंड करें और रिलेटिव्स के साथ अपनी छुट्टियों को गुजारें। लेकिन आप लोगों ने जो तालीमी सिलसिला जो आपका उसमें गैप आ गया है, जो रुक गया है कुछ अरसे के लिए, उसमें आपने जो है उसको वेस्ट नहीं होने देना। अपनी जो स्टडी है वो आप जारी रखें। और बहुत से ऐसे कैंप्स लगे हुए हैं स्पेशली 9th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये टाइम उनके लिए बड़ा कीमती होता है। वक्त की कदर जो है वो हम सबको करनी चाहिए। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। और जितने भी बच्चे इस टाइम जो गर्मियों की छुट्टियां गुजार रहे हैं उनको आप जितना भी बेनिफिशियल मतलब कि हो सकता है आप उससे फ़ायदा उठाएं। और बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं आप सीखें। स्किल्स सीखने का फ़ायदा ये है कि देखें आजकल हम लोग देखते हैं कि हर बंदा जो है वो उसने मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी होल्डर्स भी हैं, उनको उस तरीके से जॉब्स नहीं मिल रही। अगर बंदे के पास कुछ भी स्किल्स वगैरह होंगी तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अर्न कर सकेगा। देखिए कमाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आपने तालीम हासिल कर ली और तालीम को आप वेस्ट नहीं कर सकते। इल्म खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। देखिए बहुत से लोग हमारे माशरे के अंदर तालीम तो हासिल कर सकते हैं, कर लेते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि वो उनका जो है वो तालीम उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है। वो तालीम उनके किरदार के अंदर नहीं नज़र आती। कहीं ना कहीं यहाँ पर तरबियत का मामला भी आ जाता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को तालीम तो दिलवाएं, लेकिन तालीम के साथ साथ उनकी किरदार साजी जो है वो उनको करनी चाहिए। देखिए बंदा अगर तालीम हासिल कर रहा है, उसके पास अच्छा अहलाक नहीं है, वो अपने काम में ईमानदार नहीं है, दयानतदारी शो नहीं करता, तो फिर उसकी ऐसी तालीम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेमकसद है। हम अपने मौजू को डिस्कस करते चले। आज का जो टॉपिक अपने नाज़रीन और सामीन के लिए लेकर आई हूँ वो है इंसान का जो किरदार, यानी कि किरदार साजी कामयाब जिंदगी की कुंजी है। लेकिन किरदार
کردار سازی جو ہے وہ انسان کا کردار کتنا میٹر کرتا ہے. آپ نے اچھی سی اچھی ڈگری حاصل کر لی لیکن آپ کے پاس کوئی کردار نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہے بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں. دیکھیں علم، لباس، شکل و صورت یہ جو ہے وہ کسی دوسرے انسان پر وقتی اثر چھوڑتے ہیں لیکن آپ کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ کے لیے اثر چھوڑ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے کردار کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ اس کو بنائیں. یہ آپ کی ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے لیکن اگر آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، آپ میں انا، آپ میں غرور، آپ میں تکبر جب ہے تو پھر ایسے کردار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا کردار جو ہے بالکل بے معنی ہے، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم لوگ وقتی چیزوں سے بڑا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بندہ خوبصورت لگ رہا ہے، اس کے پاس یہ بڑا رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہے لیکن اس کے پاس اگر کردار نہیں ہے تو پھر لوگ اس چیز سے بالکل بھی اٹریکٹ نہیں ہوتے. اور کردار بڑا میٹر کرتا ہے ہر چیز میں، ہر جگہ پر. کردار ہی آپ کو جو ہے وہ کامیاب بناتا ہے اور کردار سازی جو ہے وہ کامیاب زندگی کی کنجی ہے. آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں آپ کی خوبصورتی سے. آج کل ہر کوئی جو ہے وہ ظاہری خوبصورتی دکھا رہا ہے، دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس اپنے اندر کو جو ہے وہ بالکل پاک نہیں کر رہا. دیکھیں ہم لوگ، آپ خود ذرا اندازہ اس چیز کا لگائیں، میں اور آپ سب جو ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر جو لوگوں کو دکھ رہا ہے وہ صاف ہونا چاہیے. ہم اپنے کپڑے جو ہیں وہ صحیح برانڈز کے پہن کے صحیح صاف ستھرا ہو کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں. ہم دیکھیں وہ چیز صاف کریں جو دنیا کو نظر آ رہی ہے. ہم اس چیز پر فوکس نہیں کریں، اس چیز پر بالکل بھی ہم لوگ نظر ثانی نہیں کریں کہ جو چیزیں رب دیکھتا ہے، جو چیزیں ہمارے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ہمارا دل، کیا ہمارا دل نفرتوں سے پاک ہے؟ کیا ہمارا دل جو ہے وہ حسد سے پاک ہے؟ کیا ہمارا دل بغض سے پاک ہے؟ یقیناً نہیں. کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے اپنے اندر بہت سی چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہمارا اندر بہت میلا ہے. ٹھیک ہے. ہم ظاہری خوبصورتی میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو پاک رکھنا ہے. جب ہمارا دل جو ہے نا پاک ہوگا تو آٹومیٹیکلی سب چیزیں جو ہیں وہ صاف ستھری لوگوں کو بھی دکھائی دیں گی اور آپ کو بھی دکھائی دیں گی. یہاں پر مجھے ایک اچھی چیز ایک چیز میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اچھا، ایک بندہ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ اس کو دھندلا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ بار بار آئینہ جو ہے وہ صاف کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھیں اپنے چہرے پر جو اس کی دھول تھی، جو اس کے اپنے اندر کی جو چیزیں تھی، گندگی تھی، وہ اس کو صاف نہیں کرا. وہ شیشے کو بار بار جو ہے وہ مرر صاف کرنے کو لگا ہوا ہے. تو یہاں پر مجھے ایک چیز یہاں پر یاد آتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ چہرے پر دھول تھی اور میں آئینہ صاف کرتا رہا، اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو یہی چیز ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو بتانے کے بجائے، دوسروں کو اچھی راہ دکھانے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ آپ خود اچھی راہ پر چلیں تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کو دیکھ کر جو ہے اس سیدھی راہ کی طرف جائیں گے. اب ہمارا کردار اچھا نہیں ہوتا اور دوسروں سے ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ہم دوسرے جو ہے دوسرا اپنا کردار بہتر کریں، دوسرا ایمانداری شو کرے، دوسرا جو ہے وہ آپ سے پیار سے رہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ پہلے خود اس چیز میں اپنے آپ کو اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں. آپ سچ بولیں. جب دیکھیں آپ سچ نہیں بولیں گے تو یہاں سے جو ہے یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں سے فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے. اصل جنگ یہ سچ اور جھوٹ کی ہے. اور اصل جنگ کس کی؟ کائنات کا جو سب سے بڑا، جو کائنات پر جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہی تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو جھٹلا کر، سب کو ایک سائڈ پر کر کے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں. ہم کیوں بہتر ہیں؟ ہم کبھی خود دیکھیں. آج میں اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں. آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھیں جتنی آپ نے گزار لی ہے. ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں. اچھے کام کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اعمال نامے میں جو ہماری نیکیاں جو ہیں وہ انکریز کرتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. ہماری تعداد نیکیوں کی زیادہ ہوتی جا رہی. کہیں نہ کہیں ہمیں کسی سے کچھ نہ کچھ چاہیے. تو دیکھیں جب ہم ان چیزوں سے پاک ہو جائیں گے، جب ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. اور آج کل میں آپ کو
کو دیکھوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف کے بجائے ہمیں لوگوں کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور اگر اسی ڈر سے اگر ہمیں لوگوں کا خوف ایک سائڈ پہ کر کے اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر سکتا ہے. لیکن نہیں, ہم اس چیز میں جو ہے وہ ہم اس چیز میں پڑ گئے کہ ہم دنیا کے سامنے ہم بالکل فٹ دکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم جو دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے بڑے ڈرتے ہیں لیکن تنہائی میں وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم گناہ چھپ کر کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر رکھے ہوئے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری غلطیوں پر پردے ڈال رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں کہ جتنا ہم لوگ ہیں, کیونکہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں الحمدللہ, اور ہمیں اپنی زندگی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں قرآن پاک میں سب چیزیں موجود ہیں, قرآن پاک کو آپ کھول کر دیکھیں. اور دیکھیں آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے گھروں میں قرآن پاک بڑی اونچی جگہ پر رکھ دیے جاتے ہیں. ہم لوگ اس احترام میں اتنا اونچا رکھ دیں قرآن پاک کو کہ آج بدقسمتی کے ساتھ ہم خود اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ہم رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو رمضان میں ہم قرآن پاک کھول لیتے ہیں, اور نمازیں آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں کی صفیں اتنی بھر جاتی ہیں, اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی. تو کیوں ہم عام روٹین میں بھی اس چیز کی جو ہے پابندی نہیں کرتے, اس چیز کو اپناتے نہیں ہیں, اس چیز کو کا ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کے بارے میں. اور چونکہ دیکھیں اسلامک منتھ کے مطابق, جو اسلامی ایئر کے مطابق جو فرسٹ ہے محرم یعنی کہ سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہوتا ہے, اور محرم سٹارٹ ہو گیا ہے. بہت سی اس منتھ میں ہمیں بہت سی عبادات کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھیں میدان کربلا کا واقعہ یاد کریں, بھوک پیاس کو آپ برداشت کریں. ہم بہت سی چیزوں کو, اور جو لوگ وعدہ نہیں نبھاتے وہ وعدے جو کربلا میں نبھائیں گے ان سے کچھ سیکھیں. آپ ہسٹری پڑھیں, اس چیز سے ہمیں دیکھیں اسلام کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, جب تک ہم اپنے آنے والی نسل کو نہیں بتائیں گے, آنے والے بچوں کو نہیں بتائیں گے, ان کو کیا پتا. اور دیکھیں ہم بہت سی دیکھیں ہمیں بھی بہت چند ایک باتیں پتہ ہیں, لیکن الحمدللہ ہمیں جو ہے شوق ہے, پڑھنے کا شوق ہے. ہم اپنے پیرنٹس سے بھی پوچھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم خود بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کربلا میں, کیا واقعہ کیا ہے اس کا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو بتانی ہیں تاکہ وہ اپنے دین کو جو ہے وہ چن سکیں. دیکھیں آج کل بڑا ایک میں یہ کہوں گی بڑا مشکل دور ہے, اس میں بڑا مشکل سے اگر جو سروائیو کر گیا تو وہ میں کہوں گی کہ وہ بڑا اپریسیشن کے قابل ہے. اس سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا اور تقریباً آج کے دور میں بڑا ٹف ہو گیا ہے. محرم الحرام میں دیکھیں ہم لوگ بالکل ہر چیز کو برداشت نہیں کرتے, صبر نہیں کرتے. صبر سیکھنا چاہیے ہمیں. اور دیکھیں ہم لوگ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھتے ہیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری اور افطاری میں ہم لوگ کچھ کھا پی لیتے. اور ان کو دیکھیں, حضرت امام حسین کو دیکھیں, اور ان کی جو آل اولاد تھی ان کو دیکھیں, حضرت علی کے گھرانے کو دیکھیں, تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو دیکھیں 3 دن بھوک پیاسا رہنا, اور ساتھ ساتھ لڑنا اپنے ایمان کی خاطر, اور کہتے ہیں نا کہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر. آج دیکھیں آج کل ہم اپنے بچوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے آباء و اجداد کے لیے کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. کیا ہمارا جو ہم لوگوں نے اپنی جو بچوں کی تربیت کی ہے کیا اس طریقے سے نہیں کی. ہمیں بتانا چاہیے اپنے بچوں کو, اپنے طور طریقے سکھانے چاہیے, اصل اور جھوٹ کا بتانا چاہیے. دیکھیں باطل کے سامنے ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے, حق اور سچ کو ہمیشہ بلند کرنا چاہیے. اور دیکھیں جھوٹ کے میں یہ کہتی ہوں کہ پاؤں نہیں ہوتے. سچ جو ہے وہ سچ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا پتہ دیتا ہے. بڑا سچ بولنا, اگر بندہ سچا ہے تو اس کے لیے بڑی کڑی سے کڑی مشکلات ہیں. بڑا اس بندے کے لیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو وہ اس کے لیے معاشرے میں کڑی سے کڑی سزا ہوگی. لیکن اگر بندہ سچ کا ساتھ دینا
تو معاشرے میں بھی اس کی بڑی عزت ہے اور آخرت میں بھی اس چیز کا بڑا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں سب چیزیں پتہ ہیں, اللہ تعالیٰ حقیقت جانتے ہیں. تو ہمیشہ آپ سچ کا ساتھ دیں اور جھوٹ جو ہے وہ بے شک کتنا ہی لمبا کیوں نہ بولا جائے, کتنا بڑھا چڑھا کے اس کو کیوں نہ بولا جائے, ایک دن جھوٹ جو ہے وہ پکڑے جاتا ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اور ہمیں جو ہے ہر چیزوں پر صبر کرنا چاہیے. اب بہت سے انسان جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اس آزمائش پر پورا نہیں اتر پاتے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں حضرت علی کا جو پورا گھرانہ ہے وہ کس طرح کٹ گیا اور کس طرح بھوک پیاسے رہ کر بھی انہوں نے اپنی حق کی لڑائی لڑی. اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس چیز کے بارے میں اپنے غور و فکر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہیے. جی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کمنٹس ریڈ کرتی چلوں گی. صاحبزادہ جنید مغل لکھتے ہیں میں مظفر آباد آزاد کشمیر چنڈالی سے بات کر رہا ہوں. جی بہت بہت شکریہ آپ جو میرا پروگرام اس ٹائم مظفر آباد چنڈالی سے دیکھ رہے ہیں. صاحبزادہ جنید مغل لکھتے ہیں میری طرف سے کشمیریوں بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں کو ماہ محرم الحرام کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. جی آپ تمام لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے. جتنے بھی جس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. اور دیکھیں کشمیر میں جتنے بھی بہن بھائی ہمارے جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن جلد از جلد جو ہے وہ آزادی نصیب کرے. اس طرح فلسطین اور غزہ کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے اسرائیلیوں سے جو ہے وہ نجات دلائیں. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین. جی واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے کردار سازی کے حوالے سے. آج بات کر رہے ہیں کہ کردار سازی کامیاب زندگی کی کنجی ہے. دیکھیں لوگ جو ہیں لوگوں کے ساتھ آپ جتنا بھی کرو جتنا بھی آپ 100% دو لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں. جب تک لوگوں کا مفاد ہے آپ کے ساتھ آپ ان کو فائدہ دے رہے ہیں تو تب تک لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ کا فائدہ دینا بند ہو جائے گا تو لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن آپ کا سلوک آپ کی ایمانداری اور آپ کے اچھے اخلاق جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ دشمن کو بھی ہرا دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے جتنی بھی لڑائی لڑنی ہے جتنے بھی اوزار استعمال کرنے ہیں آپ کر لیں اس جنگ میں, لیکن آپ کی ایمانت داری آپ کا جو اخلاق ہوگا اور جو آپ کا پازیٹیو وے ہوگا جو آپ کی سچائی ہوگی وہ دشمنوں کو بھی مار دے دیتی ہے. کوشش کریں کہ آپ ہر حال میں سچ بولیں اور سچ کہنا سیکھیں. آپ جھوٹ پر خاموش نہیں رہ سکتے. جھوٹ پر خاموش رہنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جھوٹے کا ساتھ دے رہے. سو خاموشی توڑے, حق کو حق کہیں, سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کے بارے میں آپ سب کو بولنا چاہیے. اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ اس ٹائم ہیں پریشانی میں ہیں ان کے لیے کچھ کریں, کیونکہ ہم لوگ انسانیت کے طور پر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق جو ہے وہ بہتر ہے, اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں. صاحبزادہ جنید مغل باٹا لکھتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام ہر روز سنتا ہوں. جی مگر آپ میرے SMS نہیں پڑھتی ہیں. جی آئی ایم ویری ویری سوری کہ میں آپ کا SMS نہیں پڑھتی, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ دیکھیں پروگرام کے اندر لائیو پروگرام کے اندر جو اگر آپ SMS کر دیتے ہیں کمنٹس وغیرہ کر دیتے ہیں تو میں ضرور اس چیز کو شامل کروں گی. لیکن اگر آپ میرے لائیو پروگرام کے اندر جو ہے وہ SMS نہیں کرتے تو پھر میں ریڈ کرتی ہوں لیکن اس کا میں جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ اپنی سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ شروع ہو گیا ہے. جی جی آنے والا سال اللہ رب العزت
आपको खुशियों से दुआ देती आमीन सुम आमीन। आपको भी ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को जो है ये आने वाला जो महीना है इसमें तमाम लोगों की जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला पूरी करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की हमें ज़रूरत है। और आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और आफियत वाली जिंदगी से दुआ दे। आमीन सुम आमीन। और ये सुनो FM 89.4 की पूरी पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्कियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। एक इस वक्त छोटी सी गुजारिश थी आपसे, जी जी। ये क्योंकि ये आपने वाक़या करबला बताया, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, बिल्कुल। तो आज 2 मुहर्रम हराम है। अगर आज की तारीख में कोई अगर वाक़यात हुए हुए हों तो आप प्लीज थोड़ा जी जी हमारी समातों की नजर कर दें। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। आपकी आवाज को मेरी समातों पर कायम दायम रखे। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका। दिल से सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम और यकीन दिलाने के लिए कॉल की कि मैं वाकई सुन रही हूँ आपको। जी जी तो बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। जी ये थी हमारी रेगुलर कॉलर जो हमारा प्रोग्राम जो है वो बाकायदगी से सुनती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाती हैं और बताती हैं कि मैं प्रोग्राम जो है वो अपना सुनती हूँ, और कमेंट्स के साथ साथ ये कॉल जो है वो ज़रूर करती हैं, और इनकी कॉल से हमें मज़ीद जो है वो एनर्जी जो है वो मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे व्यूअर्स और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, उन सबका शुक्रिया। मोहम्मद असलगारी ने हमें ज्वाइन किया, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आप भी कायनात खान जी, कैसे हो? पुरखुलूस अदा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये जो हमारी कॉलर्स थी ये कही थी कि 2 मुहर्रम के वाक़यात के बारे में कुछ बताएं। देखिए ये वाक़या अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ तो हमारा लाइव सेशन बहुत कम टाइम का होता है। जितना भी मैं इस चीज़ को बयान करूँ ये टाइम जो है बड़ा मुख्तसर सा, इसमें बयान भी नहीं हो पाएगा। देखें असल जो जंग थी ना वो झूठ और सच और झूठ की थी। यहाँ पर देखें सब कहते हैं कि एक तो नमाज कितनी ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग मुसलमान होने के साथ साथ जो है वो नमाज उस तरीके से प्रॉपर पढ़ते नहीं है, लेकिन कितनी मुश्किलात में 3 दिन के प्यासे लोग लड़ रहे हैं, और लड़ना भी कैसा कि इतने लोगों को मार कर। और देखिए सच और झूठ की लड़ाई, ऊपर से जो एक नाना का जो दीन बचाना था हर हाल में, किस तरह उन्होंने झूठे वादे किए, किस तरह से बुलाया कि हम आपसे बेत लेंगे, और बेत की सूरत में उन्होंने कहा कि सिर्फ 1-2 बंदों से नहीं, आपके जो पूरा कुंबा है उससे बेत लेंगे। किस तरह पाक बीबियाँ गई वहाँ पर जो है हजरत अली के, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के बाद उनके और भी भाई थे, 4 भाई, जो ये मैं सर्च करती रहती हूँ मुझे पता चला वहाँ पर और भी भाई थे उनके। हजरत अब्बास अलमदार थे वहाँ पर, जिनको जो है वो जंग की इजाज़त नहीं थी, और खैमों की उन्होंने किस तरीके से हिफाजत की, पाक बीबियों की हिफाजत की, हजरत बीबी सकीना। ये काफ़ी एक लंबी स्टोरी है, इसको अपने जो शो है इसमें जो है वो समेट नहीं पाऊंगी, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये 2 मुहर्रम है, ये काफिला चल पड़ा है और एक करबला के एक मैदान आता है वहाँ पर, और हज़रत इमाम हुसैन के दोस्त हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, एक उनकी को ख़त लिखा जाता है कि किस तरह जो है आपका जो दोस्त है वो किस मुसीबत में फंस गए हैं, तो और उनकी मदद को जो है वो आते हैं। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, देखिए इस शो के अंदर इसको समराइज करना जो है वो बड़ा टफ है। चले आपने ये एक अच्छी बात की, और मुहर्रम को हमें याद रखते हुए जो है वो सब्र करना है, और साथ साथ सब्र के साथ साथ हमें कहते हैं ना कि ईमानदारी को अपनाना है,
اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے سچ اور جھوٹ کا بتانا. دیکھیں سچ اور جھوٹ کی لڑائی یہ تھی نا کہ وہ ایک عظیم واقعہ جس کو ہم سب جو ہے ہم جانتے ہیں, جتنا اس کو پڑھیں گے اس میں اور چیزیں جو ہیں وہ کھلتی ہی جائیں گی. محرم کے زیادہ سے زیادہ آپ کو روزے رکھنے چاہیے جو لوگ, اور 9 اور 10 محرم کا جو روزہ رکھنا ہے بڑا فضیلت والا ہے, آپ سب کو روزے رکھنے چاہیے. اور جو لوگ 9 کو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ 10 اور 11 کا روزہ 2 روزے ساتھ آپ لوگوں نے رکھنے ہیں. یہ فرض بھی ہیں اور تمام لوگ جو ہیں اس دن میں آپ روزے بھی رکھتے ہیں. ہمیں ثابت قدمی, صبر اور حق پر ڈٹ جانے کا پیغام بھی دیتا ہے. دیکھیں سم ٹائم اگر میں یہاں اپنی نارمل روٹین میں اگر لوگوں کی باتیں کروں, اگر ان کو کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ حق اور سچ کی لڑائی میں اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم سے طاقتور ہے تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں, تو ہم خود ہی ہار مان جاتے ہیں. لیکن میدان کربلا میں اگر دیکھیں دشمن جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں, ان کے پاس لڑنے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ایک طرف ان کے پاس صرف اور صرف ایمان کا جذبہ ہے جس سے وہ لڑ رہے ہیں. دیکھیں اب وہ آپ ایک بندہ بیعت کرنے کے لیے بلائے اور دوسرا جو ہے وہ بیعت لینے کے لیے آ رہا ہو, بیعت لینے کے لیے بلائیں کہ ہم آپ بیعت لینے کے لیے, لیکن اگلا انسان لڑائی پر اتر آئے, تو یہ چیز تھوڑی سی جو ہے وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو ہم بڑا اس چیز پر پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا جب ان کا قافلہ چل پڑا, ان کو قافلے کا جو رستہ تھا, درمیانی رستہ, اس میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ آپ کو مارنے کے لیے بلا رہے ہیں. تو وہ حضرت امام جو حسین تھے انہوں نے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا. وہ اگر پیچھے ہٹ جاتے تو آج دنیا کو کیا بتاتے, دنیا کو کیا سکھاتے. اسلام انہوں نے بچایا, نماز انہوں نے بچائی, تو یہ دنیا کے لیے پیغام تھا, یہ دنیا کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو تحفے میں اسلام دیا ہے. اگر وہ وہاں پر پیچھے بھاگ جاتے تو اسلام جو حق پر ہوتے ہیں نا وہی حق پر قائم رہتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں. ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آج ہم سے کوئی قربانی مانگے, کسی بھی ہم سے کوئی پیاری چیز مانگے, جو کہ ہم لوگوں نے کوئی اینٹیک پیس خرید لیا یا ہماری کوئی بہت فیوریٹ کوئی برینڈ کی کوئی بھی, کیونکہ لڑکیاں ہیں تو وہ زیادہ میک اپ کی چیزیں استعمال کرتی ہیں, یا ہمارے کوئی کپڑے یا قیمتی چیز کوئی بیگز وغیرہ ہیں, ہم کسی کو دے ہی نہیں پاتے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی پسندیدہ بندوں سے آزمائش مانگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے یا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے, چاہے حق کے لیے آپ کو جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. ہمیں بھی ہر وقت جو ہے وہ سچائی کا ساتھ دینا, اور سچائی کے لیے اگر آپ کو لڑنا پڑے لڑیں, مرنا پڑے تو مریں, اور آپ نے ہر ٹائم جو ہے وہ سچ کا ساتھ دینا ہے. ساتھ آپ لوگوں کی کمنٹس بھی ریڈ کرتی چلوں گی. نذیر کھوزو لکھتے ہیں پروگرام بہترین ہے جی, بہت بہت شکریہ. نذیر کھوزو لکھتے ہیں صحبت پور بلوچستان سے, ان کا تعلق ہے, یہ میرا پروگرام جو ہے وہ صحبت پور بلوچستان سے دیکھ رہے ہیں. جی
بہت شکریہ آپ لوگوں کی کمنٹس کا، بہت شکریہ آپ جو لائیو پروگرام میں جو کالز وغیرہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جو موجودگی، آپ لوگوں کے جو کمنٹس، آپ لوگوں کی کالز ہمیں بتاتی کہ آپ لوگ کس قدر میرا پروگرام جو ہے وہ توجہ سے سنتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے تھے کردار سازی کے حوالے سے. اس میں جو مین کردار ہے وہ پیرنٹس کا ہے، ٹیچرز کا ہے. ٹیچرز دیکھیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت مخلص ہوتے ہیں، لیکن ان کی کردار سازی میں کہیں نہ کہیں سے کمی بیشی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس جو آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو پوری زندگی کا آپ کی کا قیمتی جو ہوتا ہے نا سرمایہ، وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے. اگر آپ اپنے اولاد کے اوپر ٹائم نہیں لگا رہے، اس کی کردار سازی نہیں کرے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں آپ علم دلوا دیتے ہیں، تعلیم اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ دلوا دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی تربیت میں کہیں کمی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو تعلیم بھی پورا نہیں کر سکتی. اور اسی طرح جو اساتذہ ہوتے ہیں اور جتنے بھی فیملیز کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے جہاں پر آپ اپنے نوازوں پوتوں کو دیکھ رہے ہیں یا پوتیوں کو یا دیکھ رہے ہیں تو ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت کریں. کیونکہ ایک ہوتا ہے جو فیملیز کے اندر جو آبا و اجداد، جو بھی آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کہیں نہ کہیں پر ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ لیں گے. لیکن آپ لوگوں نے اپنی سختی اپنے بچوں کے اوپر ضرور رکھنی ہے، کیونکہ آپ کی یہ نسل ہے، اس سے نسل چلے گی. تو اپنی نسل کو اگر بچانا ہے تو اپنے بچوں کی کردار سازی جو ہے وہ ضرور کریں. اچھی سے اچھی تربیت جتنی بھی ہو سکتی ہے کریں. ان کو بتائیں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کا ساتھ دینا ہے، سب چیزوں کے بارے میں بتائیں. ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے. اچھے راستے میں بڑے کانٹے ہیں اس راستے پر، لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. اور جو برائی کا راستہ ہے وہ بڑا سموتھ سیدھا جاتا ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ہر چیز کے بارے میں بتائیں. اور آج کل کے جو بچے ہیں ان کو بھی اپنا اچھا اور برا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس طرف کھائیے، ہمیں کہاں پر جو ہے سنبھل کے چلنا ہے. سو ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اچھا لگا ہوگا. کردار کی بڑی قسمیں ہیں. نفسیاتی لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو کردار کی بڑی قسمیں آتی ہیں. پازیٹیو آپ کا کردار ہوتا ہے، نیگیٹو کردار ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا اسٹرانگ کریکٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ویک کریکٹر ہوتا ہے. یہ نفسیاتی لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیں پازیٹیو کریکٹر میں آپ کے آ جاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے آپ کا اخلاق کس طریقے سے بات کریں، بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، بڑوں سے آپ ادب سے بات کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، ہمدردی کا جذبہ، دیانت داری کا جذبہ، یہ سب ہمارے پازیٹیو کریکٹر میں آتے ہیں. اسی طرح نیگیٹو کریکٹر، ہم کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، اور حسد میں ہم لوگ اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کا نقصان بھی کر جاتے ہیں. اور دیکھیں نفرت آپ کو اندر ہی اندر جلا رہی ہوتی ہے. نفرت کسی دوسرے کا نقصان تو کرتی ہے، ساتھ ساتھ اس انسان کا بھی نقصان کرتی ہے کہ جو انسان اپنے دلوں میں نفرتیں لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. سو ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں تکبر جو کرتے نا، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور تکبر انسان کو جو ہے نا، اگر کوئی اعلیٰ بندہ اس چیز میں پڑ جانا تو اس کو پست کر دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اسٹرانگ کریکٹر میں اب کی آتی ہیں کہ آپ فیصلہ سازی کیسے کرتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ مشکل سے مشکل وقت، آپ کا جب کڑا سے کڑا وقت چل رہا ہوتا ہے تو بندہ اسٹرانگ ایموشن رکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے چونک نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. تو فیصلہ سازی، خود اعتمادی اور اصول پرستی جو ہے، آپ کا اسٹرانگ کریکٹر ہوگا تو آپ اصولوں پر چلیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لاز میرے لیے ہیں، یہ پرنسپلز میرے لیے ہیں، اس کو میں نے ہی فالو اپ کرنا ہے. دیکھیں ہم دوسروں کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے. ہم دیکھیں قوانین سب کے لیے ہیں، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہم تمام لوگوں کے لیے، تمام شہریوں کے لیے ہیں. اور معاشرے میں دیکھیں، معاشرے میں صرف ایک فرد نہیں ہوتا. معاشرے میں مطلب دو سے زیادہ لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے وہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. اور معاشرے میں اگر بندے کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو معاشرے میں اگر انسان صحیح طریقے سے رہے گا تو معاشرہ بھی امن میں رہے گا. ویک کریکٹر کی اگر بات کریں تو انسان دباؤ میں جلدی آ جاتا ہے. اگر دیکھیں ویک آپ کا کریکٹر ہے تو وہ انسان جلدی آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے غلط فیصلے لے لیتا ہے، جو کہ اس کے لیے تو نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی والوں کے لیے بھی کافی نقصان دہ ہوتے ہیں.
صدیق ڈار نے ہمیں جوائن کیا ہے, لکھتے ہیں جی ماشاءاللہ نائس لکنگ کائنات آپ اینڈ اوسم وائس کیپ اٹ گڈ ورکنگ, تھینک یو سو مچ. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں السلام علیکم آرجے کائنات آپ اینڈ آل سویٹ لسنرز فرام 89.4 شوئی سپر. محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی آزاد جموں اینڈ کشمیر. جی بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا, اور آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں مزید 4 چاند لگا دیتے ہیں. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں ایف ایم دوستی چینل 102 نیلم کی طرف سے تمام سویٹ آر جیز اور تمام سویٹ لسنرز کو سلام. جی محمد صدیق ڈار کی طرف سے تمام آر جیز کو سلام پہنچا, اور تمام سویٹ جو لسنرز ہیں جو سن رہے ہیں اس ٹائم ان کو بھی آپ کا سلام پہنچا. دیکھیں کردار وہ روشنی جو انسان کے قول و فعل میں نظر آتی ہے, تو انسان کو ضرورت ہے کہ اپنا کردار جو ہے وہ بہترین بنائے, اور کردار کو بہترین بنانے کے لیے تعلیم, تربیت, صحبت, عبادت اور خود احتسابی بڑی ضروری ہے. سو اپنے کردار کے اوپر, اپنے کریکٹر کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو, صرف مجھے نہیں آپ کو بھی. ہمارا اخلاقی کردار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, ہمارا روحانی کردار بہتر ہونا چاہیے, ہمارا جو پروفیشنل کردار ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے, اور ہمارا جو شخصی کردار ہے وہ بھی بہت بہتر ہونا چاہیے. دیکھیے ہر حال میں ہمیں سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے. سچ بولنے کا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرتے چلوں. حضرت عبد القادر جیلانی کی کہ کس طرح وہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے. انہوں نے اپنی ماں نے ان کی جو مدر تھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا جو ہے وہ سچ بولنا, جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں, جتنی بھی مشکلیں آ جائیں, تم نے جو ہے وہ سچ بولنا ہے. اور دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس بھی, جب دیکھیں ہم کسی ٹرپ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری مدر جو ہے وہ ہمیں پیسے دیتی ہیں تاکہ ہم راستے میں ہماری کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم اس کو خود چیزوں کو خرید سکیں. راستے میں کئی سی مشکلات آ جاتی ہیں تو اسی طرح ان کی مدر نے بھی ان کو کچھ اشرفیاں دی, اور اشرفیاں یہ ہوتا تھا کہ اس دوران جو ہے وہ کافی اسی طرح چوریاں ہو جاتی تھی. تو انہوں نے اپنے سیفٹی کے لیے جو ہے نا جو حضرت عبد القادر جیلانی ہیں ان کے کرتے میں جو ہیں وہ چند ایک اشرفیاں جو ہیں وہ سی دی. اور جب وہ سفر پر روانہ ہوئے اور رستے میں جو ہے وہ اسی طرح ڈاکو ان کی گاڑی پر آ گئے اور سب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے, جو کچھ قیمتی چیزیں تھیں جو ہے وہ قیمتی چیزیں جس کے پاس ہیں وہ آپ دے دیں. تو سب کے پاس ہے, سب کی چیکنگ وغیرہ ہوئی تو سب سے چیزیں لے لی گئی. تو حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس کچھ بھی نہ نکلا, اور حضرت عبد القادر جیلانی سے وہ بندے جو ڈاکو تھے جو چوری کرنے کے لیے اس ٹائم آئے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کچھ ہے. انہوں نے کہا ہاں میرے پاس کچھ ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہے, کہتے میرے پاس اشرفی ہیں جو مجھے میری مدر نے دی تھی کہ اگر دوران سفر اگر آپ کو کچھ ضرورت پڑ جائے تو وہ آپ اس کا استعمال کر لیں. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور اس قمیض کے اندر جو تھی وہ اشرفیاں جو تھی وہ سی ہوئی تھی. جب جو ڈاکو اپنے سردار کے پاس یہ سارا واقعہ لے کر گئے اور اشرفیاں بھی لے کر گئے تو سردار کہتا ہے کہ یہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے تو جو اپنی ماں کی یہ نصیحت بھولا نہیں کہ آپ کے پاس آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن جھوٹ سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن فریب سے روکتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کیوں نہیں سنتے؟ جب یہ بندہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو یہ چیزیں کر رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی پرمیشن دی ہے؟ یقیناً نہیں. یہ سب واقعہ جب ڈاکوؤں کے سردار نے سنا تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہا گیا وعدہ نہیں توڑتا
ماں سے یہی وعدہ ہوا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جب اپنا بچہ اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑتا اور ہم خدا سے کیے گئے وعدے ہر روز جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں, تو یہ سب کے لیے سبق ہے. ایک چھوٹی سی شارٹ سی سٹوری تھی آپ سب کے لیے کہ آپ لوگوں نے وعدہ نہیں توڑنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, دیکھیں اسلام بڑا آسان سا ہے, ہم نے اس کو خود ہی بڑا پیچیدہ بنایا ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے نا ہم اپنی ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ان کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے پکی توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد جو ہے اس طرح کی چوری نہیں کروں گا, اس طرح کی حرکتیں نہیں کروں گا, کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نہ ایک دن ضرور حاضر ہونا ہے. اور ہمیں آج شرمندگی اتنی ہو رہی ہے, اور جب سب کے سامنے, جب میدان حشر میں اپنے ہمارے اعمال نامے سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا. تو کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ملک محمد عادل نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. آرجے کائنات خان, انجینئر ملک عادل, سعودی عربیہ. بہت شکریہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا. آج کا پروگرام جو ہے ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کا, اور اسی دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اور اسی طرح ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں, سنتے رہیں اور کمنٹس بھی کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آرجے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.